अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवर हसन चतराली। आप देख रहे हैं जियो टीवी। आज बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गो कि पाकिस्तान की सियासत एक अजीब सूरत हाल से दो चार है और उस सियासत के अंदर बहुत कदावर शख्सियत भी अपना किरदार उन्होंने अदा की है। उसमें नेशनल पार्टी का बहुत अहम किरदार है, जो कि इस मुल्क को बड़े अच्छे सियासतदान दी, जिसमें हासिल बरंजू साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब और मलिक आयूब साहब, जो कि इस वक्त जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इस वक्त मैं पंजाब के सदर है मलिक आयूब साहब, उसके साथ बैठा हूँ और आज इससे हम पूछेंगे कि नेशनल पार्टी का एजेंडा क्या है। और मैं आज के शो में मलिक आयूब साहब को मतलब वेलकम करता हूँ। मलिक आयूब साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये जंग अखबार में कॉलम लिखता रहता है, कॉलमिस्ट भी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल शख्सियत है और बहुत ही प्रोग्रेसिव सियासतदान है और दोस्तों के साथ, अपने हल्के के साथ बहुत ही मुखलिस शख्सियत के साथ एक अच्छा सियासतदान है और हमेशा मजलूमों की, महरूमों की बात करते हैं। मैं आज इस शो में उसको खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले हम आएंगे, पहला सवाल मेरा आपसे, नेशनल पार्टी का मंशूर क्या है? देखिए, नेशनल पार्टी का जो बेसिक मंशूर है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो महकूम कौमें हैं और जो मजलूम तबकात हैं उनको उनका हक मिले। सही। हम पाकिस्तान को उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान नहीं बना सकते जब तक कि इसकी महकूम कौमें जो है, मैं महकूम कौमें जब कहता हूँ तो ये वो कौमें हैं जो किसी ज़माने में एक बंगाली होते थे और एक बलोच आज हैं। ये वो कौमें हैं जिनकी 5-5 हज़ार साल तारीख है, तहजीब है, तमद्दुन है, ज़बान है। उनको उनके सियासी हक नहीं दिया जा रहा। सही। तो हमारा बेसिक यही है कि जब तक महकूम कौमों को और मजलूम तबकात में हम लाते हैं औरतों को, तालिब इल्मों को, माइनॉरिटीज़ को, मजदूर को, किसान को, हम चाहते हैं कि ये तमाम मिलकर रियासत के साथ इनका रिश्ता नहीं बनेगा जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। हमारे दूसरी तरफ वो लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो सेंटर को मजबूत किया जाए। अच्छा। हम कहते हैं नहीं, पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान को मजबूत करना उनके लोगों को सियासी हकूक देने से जो है वो मजबूत होगा, क्योंकि सियासत को, सेंटर को मजबूत करने का जो रवैया है वो रियासत ने अंग्रेज़ों से लेकर इसको आगे बढ़ाया। अच्छा। और उसका कोई ताल्लुक जो पाकिस्तान बना है 77 ईयर से, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अच्छा, तो एजेंडा क्या है? मंशूर यही है कि किस तरह लोग, इन ये जो लोग हैं महकूम कौमें और जो 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 मजलूम तबकात हैं, इनका रियासत के साथ कोई रिश्ता बने। तो आज इनका कोई रिश्ता नहीं है। देखिए ना, आम आदमी भी आपको मिलेगा, वो कहेगा कि भाई हमारा रिश्ता रियासत से आज सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड का है, शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि रियासत ना तालीम दे रही है, रियासत ना किसी किस्म का आपको सेहत देती है, तहफ़्फ़ुज़ तो उसके लगता है कि उसके उसमें है ही नहीं तहफ़्फ़ुज़ देना। तो हर आदमी एट इज ओन है। आप उसके मुकाबले यूरोप में चले जाएँ, आप यूरोप में पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं, इवन आप इलीगल भी चले जाए तो वो रियासत आपको वहाँ बना लेती है, आपको सेहत भी देती है, आपको घर भी देती है, आपको हर चीज़ देती है, इंसाफ देती है, हर कानून की बालादस्ती होती है। यहाँ कानून की बालादस्ती भी सिर्फ अशराफिया के लिए। यहाँ आप अंदाजा लगाए ना, इस मुल्क में जो अभी जो पैसा इतने ज़्यादा मईशत, जो अभी बात आए करेंगे मईशत की भी, लेकिन जो कुछ हुआ है आज, ये जो मकरूज है ये मुल्क, उसमें ये जो मजदूर और किसान है, इनका क्या ताल्लुक है? ये सब अशराफी ने पैसा लिया और खाया है, सब उन्होंने जो दौलत समेटी है, सब उन्होंने बाहर बैंकों में पैसे रखे हैं। आम आदमी का क्या ताल्लुक है? तो हम उस आम आदमी का ताल्लुक बनाना चाहते हैं इस रियासत के साथ। आपने खुद बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पैदा किया। एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान के एक आम आदमी जो कि उसको सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हो सकते वो किसी वक्तों में आके वो सियासत के अंदर हिस्सा ले, लेकिन इस वक्त किसी हद तक पीटीआई ने काफ़ी मोबिलाइज किया, नौजवानों को इंटेक करने की कोशिश की सियासत के अंदर, लेकिन वो भी कोई ख़ास जमहूरी इक़्तिदार के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सका अपने नज़रिए और अपनी कामों को। और इसके साथ एक आम आदमी की ज़िंदगी है, बहुत ही मुश्किल से गुजरता है, मैशियत दगरगों है और फिर साथ महंगाई उरूज पर है। तो इस मैशियत के हवाले से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैशियत से पहले आपका पहला बार जो सवाल आपने किया था कि आम आदमी को सियासत में कैसे लाया जा सकता है, मैशियत को मैं इससे जोड़ता हूँ। हम पिछले दिनों मेर आबादी में, कच्ची आबादी में, हम लोग पार्टी के कुछ लोग मिल के बातें कर रहे थे और लोकल बॉडी के इलेक्शन में लोगों को फॉर्म फिल कर रहे थे। तो हम 5-6 लोग बिल्कुल वहाँ का, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो लोग किस हालत में रह रहे थे,
لگتا ہے قرون وسطیٰ کا کچھ زمانہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت جس گھر میں بیٹھے تھے وہ جو ہے پنکھا چلا دیتی تھی اور 1 منٹ کے بعد پھر بند کر دیتی تھی. اچھا میں سمجھا بجلی بند ہو گئی, تھوڑی دیر بعد پھر آن ہو جاتی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ وہ عورت جاتی ہے اور بجلی بند کرتی ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ سر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو میٹر ہے وہ مہینے میں 200 سے اوپر نہ جائے, کیونکہ یہ 200 سے اوپر میٹر دینے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ ان کو کوئی اب ادھار بھی نہیں دے رہا. اب یہ حالت ہو گئی. تو ایک عام آدمی جو آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں بھائی وہ کیسے سیاست میں سکے, اس کو روٹی کے وہ پڑے ہیں, وہ زیادہ ملیں بند ہو رہی ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت فیصلہ آباد کے اندر 100 ملیں بجلی کی وجہ سے بند ہوئی ہیں, چینی فیکٹری بند ہو رہی ہیں. بجلی اتنی ہے کہ جو سرمایہ دار ہے وہ کارخانے کو آگے نہیں بڑھا, کہ سرمایہ دار منافع کے لیے کام کرتا ہے, سرمایہ دار ریاست کے لیے نہیں کرتا, اس کو کوئی منافع نہیں مل رہا. آپ نے آئی پی پیز کو کھربوں روپے آپ نے دینے, وہ آئی پی پیز کون ہے, کیا وجہ ہے کہ آئی پی پیز کا انٹرسٹ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. سو آج ہماری جو گراوٹ ہے سیاسی, اس کی وجہ بھی ہمارے معاشی حالات ہیں. پھر آپ نے تحریک انصاف کی بات کی, تو تحریک انصاف جو ہے کو لانے والے کون ہیں, انہوں نے ہی ارباب اختیار نے 2013 میں ان کے سر پہ آج رکھا ہے. تمام مسلم لیگ کاف کے لوگ جو تھے, ایم این اے جو تھے, وہ خود مسلم لیگ کاف والے کا انٹرویو ہے شجاعت کے بھائی کا, کہ ہمارے تمام لوگ جو ہے وہ لوگ لے کے چلے گئے, ان کے دے دیے, ریاست نے ان کو دیے. تو میرا کہنا ہے مقصد یہ کہ آج تینوں بڑی پارٹیاں وہ ریاست کی متی ہیں, وہ ریاست کی طرف دیکھتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اختیار مل جائے, ہمیں حکومت مل جائے. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو وہاں پہنچنے چاہتی ہے ہر صورت میں. تو جہاں بڑی سیاسی پارٹیاں کا یہ ہو طریقہ کار, عام آدمی کی میں نے بتا دیا اس کی کیا, تو پھر یہ ان کے درمیان کنیکٹ نہیں ہو سکتا. نہ سیاست کا کنیکٹ ہو سکتا ہے, نہ معاشی طور پر ابتری ہے. اور معاشی طور سے آپ نے سوال کیا, معاشی ابتری تو اور تنزل پذیری کا شکار ہے, وہ تو اب نکل نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ بجلی جو ہے وہ سستی پیدا کریں. اچھا آپ بجلی جو ہے اب پورے علاقے میں آپ انڈیا, بنگلہ دیش, یہ جو علاقے ہیں اس میں دگنی سے زیادہ قیمت پہ آپ بجلی دے رہے ہیں, تو صنعت کار وہ بجلی کیوں لے گا؟ آپ پھر آئی پی پیز کو سے بجلی دے رہے ہیں, اس کی تو قیمت کی نہیں پتا. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آئی پی پیز کی بجلی جو کیپیسٹی چارجز ہے وہ کیا مقصد کیا ہے. اس کے اندر ایک مشین ہے جو مثال کے طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جی 1000 جو ہے نا وہ بوٹل بند کر سکتی ہے, کوئی مشین ہے 1000 بند کر سکتی ہے. اب وہ 1000 وہ لوگ نہیں کر رہے آئی پی پی والے, لیکن وہ 1000 کے پیسے دے رہے ہیں, جو اس کی وہ مشین جتنی بوتلیں بنا سکتی ہے اتنے وہ پیسے دے رہی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گھروں کے پاس ایک کوریڈور ہے ہوا کی بلیں لگی ہوئی ہیں, ان کو تو 4 روپے فی آپ کلو واٹ دے رہے ہیں. ان کے لیے تو آپ نے نہیں دی, شاید وہ اتنے مؤثر لوگ نہیں ہوں گے, اتنے بڑے وہ صنعت کار نہیں ہوں گے, اتنے بڑے طاقتور لوگ نہیں ہوں گے, مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے. لیکن آپ کیوں نہیں آپ جو دوسرے چیزیں ہیں توانائی کی اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر بتائیے کہ آپ جو اتنا باہر سے تیل لیتے ہیں, اور تیل اور مہنگا ہو رہا ہے. ابھی ایران کا اس کا مسئلہ ہوا, تیل اور مہنگا ہوگا. ابھی 3 مہینے تیل کی قیمتوں میں کمی آئی موجودہ حکومت نے کی, لیکن اب یہ جو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے 5% تو پہلے بڑھ گیا. تو اس کا مطلب 3 مہینے میں جو کچھ آپ نے کیا وہ سب ختم ہو گیا. میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت فوری طور پر جب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اتنا تیل باہر سے خریدیں اور وہ تیل سارے کا سارا بجلی پیدا کرنے پہ لگا دیں, وہ تمام ٹرانسپورٹ پہ لگا دیں. 80% جو باہر سے آئل وغیرہ آ رہا ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ جا رہا ہے, بسوں میں جا رہا ہے, موٹر سائیکلوں میں جا رہا ہے. جس ملک کے اندر 2 کروڑ موٹر سائیکلیں ہوں اور وہ پیٹرول پہ چل رہی ہوں, اور وہ ملک مقروض ہو, وہ ملک جو کہ اپنا 1 روپیہ بھی وہ خرچے کے قابل نہ ہو, آپ جو ہے نا وہ ریاست کچھ نہیں کرے. بھائی ان کو بجلی پہ شفٹ کریں, بسوں کو تمام بجلی پہ شفٹ کریں, اور ہوا کے کوریڈور جو ہیں جو ہے ہوا سے سولر انرجی کو اور بڑھائیں. اور سولر انرجی تو غریب آدمی تو نہیں لگا سکتا نا, سولر انرجی بھی تو اشرافی ہی لگوائے گی, تو وہ بھی ضروری ہے. لیکن اس سے اہم ضروری ہے کہ ریاست اس کو اپنائے تو صحیح, وہ ٹیلی ویژن پر آ کے لمبے چوڑے لوگوں کو بتائے کہ کس طرح انرجی کو سیو کرنا ہے, غریب آدمی کو طریقے بتائے کس طرح سیو کرنا ہے, غریب آدمی کو وہ آلات مہیا کرے جس سے کہ جو ایسے وہ بلڈنگ کے اندر وہ کیا چیز کرے, ٹیکنالوجی استعمال کرے کہ اس کو بجلی کم خرچ ہو. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست تو موجود ہی نہیں ہے,
کیونکہ ریاست نے سب کچھ جو اڑانا تھا اڑا لیا. ریاست تو وہ کچھ اوپر لوگ ہیں جو کہ 1% سے بھی کم ہیں جو کہ اس کا تمام جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں, اور جو 99% ہے جس کے لیے نیشنل پارٹی چاہتی ہے ان کو کچھ سیاسی شعور دیں, وہ نہیں ہو رہا. ہم لوگ 2015 میں ہماری حکومت بنی تھی, ڈاکٹر مالک چیف منسٹر بنے تھے, تو بلوچستان میں 1 یونیورسٹی تھی اور 1 میڈیکل کالج تھا. ہم نے آتے ہی 6 یونیورسٹیاں اور 3 میڈیکل کالج بنائے. اچھا. اور میڈیا نے اس کو کوئی پذیرائی نہیں دی. آج تک میڈیا نے نہیں بتایا کہ کتنا بڑا وہ کام ہوا ہے. آج وہ تربت جو کہ وہاں کوئی کالج نہیں تھا, وہاں آج 12 کالجز ہیں اس ایک تربت شہر کے اندر. تربت شہر میں کوئی یورپ کا ایک سما ہے وہاں پر, لیکن کیونکہ ہمارا تعلق اشرافیت سے نہیں ہے, ہم جو سیاست کو عبادت کے طور پہ کرتے ہیں, ہم کوئی پائی پیسہ نہ لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں, ہم چندہ سے جمع کر کے پارٹی چلاتے ہیں, وہ بہت ایلیمنٹ ہے اس سماج کے اندر. لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اس جو انتخابات آپ ہوئے آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح فارم 44 45 47 استعمال ہوا ہے. ہماری پارٹی 13 سیٹیں کنفرم تھی صوبائی سیٹیں لینے کی, 2 قومی کی, لیکن ہمیں کم کر کے 3 سیٹوں پر ہمیں اتفاق کر دیا. اور جب ہم نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 بھی آپ سے لے لیں گے تو آپ کیا کر لیں گے. واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے پاس ہے, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایک طرف ریاست جو ہے ادارے اس کے وہ ہمارے خلاف ہیں, اور دوسری طرف جو وہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے وہ بھی ہمارے خلاف ہے. لیکن ہم اس کے باوجود پاکستان کی فیڈریشن میں اپنا مستقبل دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ورکنگ کلاس ہے, یہاں جو محکوم قوم ہے, وہ فیڈریشن سے اپنے حقوق حاصل کر لے گی تو پاکستان مضبوط بنے گا. یہ ہمارا مقصد. نیشنل پارٹی کو میں نے بھی قریب سے دیکھا کہ سارے غریب لوگ اور عام متوسط طبقہ اس کے اندر موجود ہے, پڑھے لکھے طبقے سے بھی ان کا تعلق ہے, اور کوئی سرمایہ دار نہیں ہے, کوئی جاگیردار نہیں ہے, اور ایک اچھا کاز کے لیے وہ کام کر رہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ یہ سوال بھی آپ سے کر لوں کہ سیاست سے بیزار جو نوجوان ہیں جو سیاست میں نہیں آنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کی جو اشرافیہ کی جو سیاست ہے انہوں نے جس طرح کے حالات یہاں پیدا کیے, اس کے پیچھے پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتا ہے, اس تناظر میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نیشنل پارٹی کیا باور کرانا چاہتا ہے کہ ان نوجوانوں کو بھی سیاست کے اندر شامل کیا جائے, ان سے کوئی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھا کام کرایا جائے. تو نیشنل پارٹی کا اور سیاست میں دوبارہ نوجوانوں کو لانے کے لیے کیا ایجنڈا ہے؟ آپ نے کہا کہ آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ سیاست میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے آپ قرون وسطیٰ کی جو ہے سیاست دیکھیے یورپ کی, ادھر بادشاہ ہوتا تھا اور بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ نیچے جو ہے تمام کیپٹلسٹ وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. بادشاہ فوج کیپٹلسٹ سب مل کے سب کام کرتے تھے, اور خاص طور پر بادشاہ کے ساتھ جو عیسائیت پوپ تھے وہ ملے تھے. تو ان دونوں کا آپس کے اندر ملاپ تھا, بادشاہ کا اور عیسائی پوپ, مذہب کا ایلیمنٹ, اور یہ مل کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے تھے مسلسل. یہ عہدے بھی ملتے تھے, جو ان کو عہدے ملتے تھے ان کو پیسے ملتے تھے, اور اس طرح وہ. لیکن اس کے خلاف لوگ اٹھے بڑی تعداد میں. ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں, وہاں دانشور اٹھا, وہاں مصور اٹھا, وہاں شاعر اٹھا, وہاں لکھنے والا اٹھا, وہاں ہر قسم کا بندہ اٹھا, اور اس نے اس کو پاش پاش کر دیا. اور آج وہ وہاں کی دنیا کی ایک علمبردار, جمہوریت کے علمبردار جو ہے وہ ریاستیں بن گئی. وہاں آپ داخل ہوں تو وہ ریاست آپ کو ماں کی طرح واقعی بہیو کرتی ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. تو یہاں ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا لوگوں کے اندر. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے نوجوانوں کو لے کر آیا تو چلو وہ سیاست میں تو آئے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کو وہ لے کر آیا سیاست کے اندر, اور وہ بڑی اچھی بات ہے. اور خاص طور پر وہ جو 2 اور بڑی پارٹیاں ہیں جو خاص طور پر اپنے خاندانی پارٹی ہیں, ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. لیکن یہ بھی تو ایک کلٹ کی طرح آئے ہیں, یہ بھی تو ایک ہیرو کی طرح. کوئی مثبت نہیں ہے, مطلب نتائج نہیں کر سکتے. لیکن جب تک آپ اپنے کیڈرز کو, اپنے نوجوانوں کو سیاسی شعور نہیں دیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب جو سیاسی شعور ان میں آ رہا ہے وہ توڑ پھوڑ کا ہے, ہر صورت میں آگے بڑھنے کا ہے. تو دیکھیں جب آپ ہیروئزم پہ جاتے ہیں تو ہیروئزم کی جو ڈاکٹر مبارک علی جو ہے جن کی تصویر لگی ہوئی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے وہ قانون سے بڑا ہوتا ہے, وہ آئین سے بڑا ہوتا ہے, وہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے قریب آئے چیلنج کرے. اور امیز راجہ نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں بتایا ہوا ہے کہ جب عمران خان جو ہوتا تھا پریزیڈنٹ تھا, کپتان تھا ٹیم کا, تو اس وقت مینیجر بھی وہی ہوتا تھا, سلیکٹر بھی وہی ہوتا تھا, کپتان بھی وہی ہوتا تھا.
تو اس کو ایک قسم کی ایک سمجھ لیجیے کہ ایک کمپلیٹ ایک آمرانہ طرز ہے، طرز اس کے اندر ہے جسے ہمیں چھڑانا ہوگا. ہاں لوگوں کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ ان کو ارتقا پذیر نہیں کیا، ان کو سیاست کے 2 لفظ پڑھائے نہیں. یہ ہے بہت بڑا مسئلہ. ہاں صحیح. آپ نے بہت ہی اچھا تشریح کیا کہ سیاست میں تو لیا ہے لیکن ان کو سیاسی بالغ نہیں کرایا. آئین، جمہوری اقدار اور اداروں کو اپنی حدود تک محدود رکھنے کی جو ترغیب دینا چاہیے تھا اس کو وہ نہیں کیا. وہ تو یہی چاہتے کہ میرے ساتھ ادارے آئے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ ادارے اگر نہیں ہے تو پھر وہ مطلب غلط ہے. وہ پھر ان کو مختلف ناموں سے وہ القابات سے وہ یاد کرتا ہے. تو میں تھوڑا سا اس سوال کو چینج کرتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت آج کل اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالے، کچھ فگر بتائیے آپ. دیکھیں پاکستان کی معیشت تو بہت تنزل پذیر ہے، اس سے تو کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں معیشت تنزل پذیر ہو وہاں پر جو سیاست وہاں پر اچھا، اور سیاست بھی تنزل پذیر ہے. اچھا، جب تک سیاست نہیں آئے گی، سویلین سپریمیسی نہیں ہوگی، آپ کو حقوق بھی نہیں ملیں گے، ہیومن رائٹس نہیں ملیں گے، آئین کی پاسداری نہیں ہوگی. تو یہ تمام چیزیں آپس سے کنیکٹڈ ہیں. اب معیشت کے لیے ضروری ہے کہ باہر سے لوگ آئیں انویسٹ کریں. اب باہر سے کون آئے گا؟ بڑا مشکل ہے باہر سے آنا. ابھی تک تو آپ نے بڑا زیادہ انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا تھا تو لوگ اس کو انویسٹ کرتے ہیں. اب آپ انٹرسٹ ریٹ بھی آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں. IMF کا آپ کو $7 بلین کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے. IMF کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ یہ اپنے مریض کو ہی مارنے میں تلا ہوتا ہے، ہر وقت اپنے مریض کو مارنے میں تلا. اس کی مثالیں دیکھ لیں آپ، لاطینی امریکہ کی مثالیں دیکھیں آپ، یہ قبرص کی مثال دیکھیں آپ، اسپین کی دیکھیں، اسپین کے ساتھ ایک اور ملک کا نام اس کی مثال دیکھیں. تو اس نے کیا 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 ہے. تو اس لیے IMF تو فی الحال صرف اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس کے $4 بلین ملنے سے، $7 بلین ملنے سے ہمیں باقی لوگ قرض دیں گے بس. اب مجھے یہ بتائیے اس قرض کو لیا کس نے ہے، اس قرض کو کھایا کس نے ہے، یہ قرض گیا کہاں ہے؟ اتنا قرض جو ہم نے گیا اس میں یہ جو 99% مزدور اور کسان ہیں ان بیچاروں میں تو کوئی قصور نہیں. تو اس لیے معیشت صرف اسی وقت ہی آگے بڑھ سکتی ہے جب ہم پہلے اپنے انرجی کرائسس کو وہ کریں، اپنے جو ڈالر اور روپے کی جو آپس میں ہے اس کو کریں، پھر ہمارا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ہے اس کو کم سے کم کریں. جو کہ یہ حکومت کم کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت بڑے ہر سال 40 لاکھ نئے نوجوان جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں جن کو نوکری کی ضرورت ہے. وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کے لیے بہت بڑے طور پہ انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی، اور ایسی انڈسٹریلائزیشن جہاں زیادہ سے زیادہ مزدور جو ہے وہ اس میں بھرتی کیا جا سکے. آپ کیسے بھرتی کریں گے؟ انڈسٹریلائزیشن تو ہو ہی نہیں رہا. تو بجلی کے نرخ اتنے ہیں کہ آپ وہ لگا ہی نہیں رہے. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو مزدور باہر ہیں ان نے سب سے بڑا کام کیا. اس سے پہلے آپ $25 بلین جو ہے ترسیلات زر کرتے تھے وہ لوگ جو یورپ میں تھے، اور سوری UAE میں، سعودی عرب میں، یہاں پر تھے. اب انہوں نے اس کو بڑھا کر تقریباً $35 بلین کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تک یہ $50 بلین ہو جائے گا. تو دیکھیے ان حکومت کو ویسے بھی یہ امداد مل رہی ہے، اس میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ $85 بلین کی وہ کرتا ہے اس کے، اور انڈیا کے بعد جو ہے چین ہے 65 کی، اس کے بعد فلپائن ہے بہت بڑی تعداد میں کرتا ہے. ہم اب تقریباً $30 بلین کر رہے ہیں. تو آبادی کے لحاظ سے ہم چین سے اور اس سے بہت کم ہیں، لیکن ہم جو ہے $30 بلین کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. لیکن ایکسپورٹ جو ہماری $30 بلین ہوگی وہ آہستہ آہستہ کم ہوگی. ٹیکسٹائل میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ چین سے کمپنیاں جا رہی ہیں باہر، جا رہی ہیں یورپین کمپنیاں اور امریکن کمپنیاں چھوڑ کے، تو وہ آرڈرز ہمیں ملیں گے، بنگلہ دیش کے آرڈرز ہمیں ملیں گے، شاید اس سے بہتری ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو انرجی کرائسس جو ہے نا وہ نہیں ہو پائے. جب تک انرجی آپ سستے داموں پہ نہیں دیں گے، یہ جو کیپٹلسٹ ہے یہ مصنوعات نہیں لگائے گا. اگر مصنوعات نہیں لگیں گی، مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں لگیں گی، عام آدمی کو نوکری نہیں ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ پھر جگہ جگہ فسادات ہوں گے، چوری چکاری بڑھے گی. صاف ظاہر ہے جس بندے کو کچھ کرنے کے لیے اسے روٹی تو کھانی ہے. تو اس لیے ہم اس بہت بڑے کرائسس میں جا رہے ہیں، اور اس کرائسس کے لیے ہم سب کو مل کے نکلنا ہوگا. اور اس کے لیے یہ عمران خان جو جگہ جگہ یہ چیزیں کر رہا ہے اس کو روکنا ہوگا کہ کم سے کم یہ ریاست تو رہے نا، اس کے بعد آپ سیاست کریں گے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے. پاکستان ہوگا تو سیاست بھی کرے گا. دیکھیں یورپ میں کہا جاتا ہے کہ ہم 3 پارٹیاں ہیں، تو ایک سمجھتی ہے کہ پاکستان یوں ٹھیک ہوگا، ایک کہتی ہے یوں ٹھیک ہوگا. یہی فرق ہے نا.
فرق یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور اتنا زیادہ کر لیں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ سیاست سے معیشت بھی اس کی تباہ, سیاست بھی تباہ. اب یہ آخری سوال کی طرف آتے ہیں اور پھر اس کا مختصر آپ جواب دیجیے گا. نیشنل پارٹی بلوچستان کے اندر محروموں کی ایک اس طبقے کی نمائندگی تو کر رہے ہیں, اس پہ کافی اس کی جڑت مضبوط ہے, اور پنجاب کی سطح میں آپ نے کافی موبلائز کیا ہے اس وقت. میں بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی آپ کی کنونشن کے اندر موجود رہا, دیکھا میں نے, تو متحرک کیا ہے لوگوں کو آپ نے. تو آگے کہاں کہاں آپ کے کنونشن اور اس طرح کے پروگرامز اور ابھی ہمارا پنجاب کا کنونشن ہے 13 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر, اور اس کے بعد ہمارا نیشنل کنونشن ہے جو کہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے 26, 27, 28 اور 29 کو. اور یہ ہم نے اس میں مختلف جو انٹرنیشنل گروپس ہیں اور پلدات ہے یا ہیومن رائٹس والے ہیں ان کو بلایا کہ آ کے ہمیں آبزرو کرے. ہمارے یہاں جو انتخاب ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے, کوئی بھی آدمی بالکل جمہوری روایت موجود ہے. پلدات نے ہمیں پاکستان کی دوسری سب سے بڑی جمہوری پارٹی قرار دیا ہے. ہمارے کھل کے ہوتا ہے, ہمارے 800 بندے مندوب ہوتے ہیں, وہ 800 ووٹ ڈالتے ہیں اور ان کے ووٹ سے جو بندہ صدر بنتا ہے وہی پارٹی کا صدر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کبھی ہائی بلوچ صدر تھے, کبھی حاصل بجو تھے, ڈاکٹر مالک تھے. اسی طرح یہ سفر چلتا رہے گا. اور کوئی ہماری پارٹی خاندانی پارٹی نہیں ہے, کوئی سرداروں کی پارٹی نہیں ہے, کوئی جاگیرداروں کی نہیں ہے, کوئی سجادہ نشینوں کی پارٹی نہیں ہے, یہ عام آدمی کی پارٹی ہے. اور ساتھ جو ہے پاکستان اب ارتقاء کے جس مراحل پہ ہے وہاں ہماری پارٹی کو وقت لگے گا اپنے جو ہے جڑیں مضبوط کرنے میں, لیکن یہی چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی. اور میں ایک چیز میں یہ ایڈ بھی کر لوں کیونکہ میں بہت سارے پارٹیز کے اندر فنکشن مختلف ان کی چیزوں کو میں نے قریب سے دیکھا. نیشنل پارٹی کو میں نے دیکھا وہاں ایک ورکر اور ایک صدر کی جو ہے اس میں کوئی وہ بیریئر نہیں ہے, وہ ایک ہی ٹیبل میں بیٹھ کے ساری چیزوں کو آپس میں مکالمہ کرتے ہیں. ہم تو اپنے ورکروں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ میں, میرے میں اور ڈاکٹر مالک میں کوئی فرق نہیں ہے, کہ اگر فرق ہوگا تو پھر وہ پارٹی تو نہیں ہوگی نا. ڈاکٹر مالک وہی فیصلہ کرے گا جو اس کے ورکر کہیں گے. ابھی ہمیں یہ بلاتے ہیں 175 کے, ابھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے بلایا تو ڈاکٹر مالک نے سب کو بٹھایا اور بتایا کہ یہ ہو رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم جو ریاست کے لیے, جو سماج کے لیے جو بہتر فیصلے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن یہ جو ویلیو ہے جو ہم یہ دے رہے ہیں یہ سماج میں موجود نہیں ہے, اس سیاسی پارٹی میں موجود نہیں ہے. اور لیکن وہ سیاسی پارٹیاں اور جو کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی, اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں, بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کے پاس بے انتہا وسائل ہیں, ان کے پاس بے انتہا قوت ہے, ان کے پاس ریاست کے بہت سارے چیزیں ہیں ان کے پاس. ہماری پارٹی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے بندے کو آنا ہو, ایک دم کوٹا جانا ہو تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کیسے جائیں گے. تو اس لیے ہمارا جو تقابلی جائزہ ہے دوسری پارٹی کے ساتھ آپ نہیں لگا سکتے. ہم ایک مثال چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے لیے آنے والے جو پولیٹیکل ورکر ہو وہ اس کو دیکھے اور اس پہ قدم بڑھائے تاکہ ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک رشتہ بن سکے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ریاست ماں کی طرح بنے, اور ماں جو ہوتی ہے وہ سب بچوں میں سے سب سے غریب بچے کے ساتھ رہتی ہے اور دوسرے بچوں کو کہتی ہے, اس کے بھائیوں کو کہتی ہے, بیٹا تمہارا یہ بھائی غریب رہ گیا ہے, پیچھے رہ گیا, اس کی مدد کرو. ہم اس پاکستان کو یہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس پاکستان کو جو ہماری یہ ماں ہے یہ اغوا کی ہوئی ہے, یہ سرمایہ داروں نے, یہ جاگیرداروں نے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے, یہ سجادہ نشینوں نے, یہ قبائلی سرداروں نے اس ماں کو اغوا کر دیا. ہمارا کام ہے اس ماں کو جو ہے ان سے چھپا کے عوام کے 25 کو عوام کے حوالے کرنا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ مسلسل ایک جو ہے سفر ہے, یہ آگے بڑھے گا. تو جیسے میں نے پہلے کہا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وہ کہتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانے کی منزل میں کروں, لوگ ساتھ ملتے گئے, کارواں بنتا ہے. یہ کارواں کب بنے گا, کب جو ہے ہم جو ہے پالیں گے. ہم تو صرف سیاست کو ارتقاء پذیر ہی کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو رہی. جمہوری روایتوں کا ارتقاء پذیر کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک روایت پسند جمہوریت بنے. جو ادارے ہیں وہ ان کی اپنی روایتیں ہوں, جیسے کہ یورپ میں ہیں, وہاں بھی جوڈیشری, وہاں پر مقننہ, وہاں پر تمام لوگ عدلیہ اپنے اپنے جو ہے وہ اس وال میں رہتے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اپنے ویلیوز کو بڑے جیلسلی گارڈ کرتے ہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹتے, کسی کے دوسرے میں مداخلت نہیں کرتے. یہ ہے جمہوریت. اسی وجہ سے یورپ آج جمہوریت کا بنا ہوا ہے اور ہم جو ہے روزانہ پیچھے جا رہے ہیں. ایون انڈیا کو دیکھ لیں نا, کچھ بھی دیکھ لیں کہ
کہ بی جے پی نے آیا اور بی جے پی نے جو بنیادی ایک احساس تھا انڈیا کا وہ سیکولرزم تھا اس کو پاش کر دیا، لیکن اس کو کسی ادارے نے متاثر نہیں کی، کوئی ادارہ نہیں آیا. اور اب بی جے پی اپنی موت خود انہوں نے 3 الیکشن میں ہوا، اور آج پچھلا جو الیکشن ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ قریب مر گئے، اور اگلے الیکشن میں جو ہے اور وہاں کجریوال جیسا بندہ پیدا ہوتا ہے، عام آدمی جو دہلی کا الیکشن لڑتا جیتتا ہے، جو پنجاب کا الیکشن لڑتا جیتا ہے، اور جو کہہ رہا ہے اگلی دفعہ میں گجرات کا الیکشن لڑ کے جیتوں گا، اس کا کوئی پائی پیسہ نہیں، وہ عام آدمی ہے، لیکن وہ تمام جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان میں ایسے لوگ آئیں اور ہم آگے بڑھیں تاکہ ہم کل کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے اپنی زندگی میں کوئی مطالبہ کیا. جی ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پارٹی کے حوالے سے بتایا اور کچھ آپ نے اچھا شعور دینے کی کوشش کی اس انٹرویو کے اندر. جی ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیشنل پارٹی وہ پارٹی ہے جو کہ یہاں ایک عام ورکر اور ایک پارٹی کے صدر میں کوئی امتیازی حیثیتیں نہیں ہیں، اور یہاں آنے والے جو بھی ورکر ہے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نیشنل پارٹی جو خواب دیکھ رہی ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پارٹی کے جو بھی سنگ خشت بنیاد آج نیشنل پارٹی کی صورت میں مختلف جگہوں میں اپنے کنونشن کے ذریعے سے رکھنے جا رہی ہے، اس کے پیچھے نوجوان شامل ہوں گے، انٹیکٹ ہوں گے، اور عوامی سیاست کے اندر ان کا ایک کنٹریبیوشن ہوگا. آنے والے وقتوں میں ہم اس خواب کو پالیں گے جس میں ایک عام آدمی کو سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اس پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے. یہ ہم جمہوری جو اقدار پنپ پائیں گے اور ہم خوشحالی کی طرف گامزن ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پارٹیز جہاں بھی آپ کو مطلب جمہوری اقدار کے اوپر لائی عمل یا عمل کرتے ہوئے نظر آئے، ان کے ساتھ دست بازو ہونے چاہیے. اور آج کا انٹرویو ملک ایوب صاحب کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس میں کوئی آپ لوگوں نے کوئی کمنٹس دینا ہے تو آپ کمنٹس دے سکتے ہیں، کوئی مشورہ دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. انور حسن چترالی کو اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان پائیں.